अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? हम सब जो हैं आज, आपने देखा है मैंने भी ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है और ये देखिए आप देख सकते होंगे मैंने ब्लैक जो रिबन है वो भी टाई किया हुआ है अपने हाथ पर। तो हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी हालात हों हम उनके साथ खड़े हैं और हम सब एक परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं और वाकई में हम सब एक हैं। और ये हम साबित करते हैं हमेशा अपने अमल से, अपने हर लफ्ज़ से, अपने अमल से, अपने बयानात से। और ये आप देख सकते हैं जी, आज हम इस शो में भी जो बात करने जा रहे हैं वो इसी हवाले से करने जा रहे हैं। आज़ादी की जो मुनसिफाना और जायज़ जद्दोजहद है उसमें हम कश्मीरी अवाम के कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं जी। ये हमारी मसला अफवाज ने भी कहा है और हम भी अपनी अफवाज के साथ हैं, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और अफवाज पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के बहादुर अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से एलामिया में कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहादुर लोगों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अदा करती है। एलामिया में ये भी कहा गया है कि मसला अफवाज सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद की मुस्तकिल हमायत का अदा करती है, जबकि भारतीय फोर्सेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़ा, फ़ौजी मुहासरे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और आबादी साख्त को तब्दील करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया गया है। ISPR ने कहा कि भारत के इश्ताल अंगेज़ बयान बाजी और जंगजुआना अक़दामात इलाकाई अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा देने और इंसानी मसाइब को दायमी बनाने का काम करते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन व इस्तेहकाम कश्मीरी अवाम की उमंगों और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल से अंदरूनी तौर पर जुड़ा हुआ है। तो जी ये हमारी जो अफवाज, हमारी फोर्सेस हैं, उनके बयानात हमने आपके साथ शेयर किए जो कि वो कहते हैं ना, शाने से शाना मिलाकर कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और उम्मत मुसलमा की फलाह के लिए खसूसी दुआएं की गई, जिसके साथ हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह के 983 जो थी सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबा जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। तो ये तो था जी कश्मीर के हवाले से हमने यौम इस्तेहसाल जो मनाया जा रहा है और हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं राना उमैर, एनालिस्ट हैं, हमारे रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी उमैर, आज हम सब जो है 5 अगस्त को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल जो है, यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो है मना रहे हैं। तो इस हवाले से आप रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं, तो आज क्या शेयर करेंगे आप? जी मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैम। जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि हम सब एक हैं, तो यू आर राइट मैम, वी आर ऑल वन एंड वी स्टैंड ऑलवेज विद कश्मीर एंड कश्मीर पीपल। हम हमेशा से ही हम ये बात कहते हैं कि हमारे 2 दिल नहीं है, हमारा एक ही दिल है जो कि कश्मीर के साथ भी धड़कता है और तमाम पाकिस्तानियों का जो दिल है वो कश्मीर है। जैसे DGISPR की तरफ से भी कहा गया कि कश्मीर पाकिस्तान का लाडला बच्चा है, तो ऑब्वियसली कश्मीर पाकिस्तान के लिए हमेशा से ही लाडला था। मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड की तरफ ले जाना चाहूँगा। ये यौम इस्तेहसाल हम हर साल 5 अगस्त को क्यों मनाते हैं? आज से 7 साल पहले इंडिया, जो कि नरेंद्र मोदी, जिसको हम एक टेररिस्ट वज़ीर आज़म भी कहते हैं, उनकी तरफ से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 2 ख़त्म किए गए थे, उनकी मनसूखी की गई थी आर्टिकल 370 और 35A की। तो मैम ये बेसिकली कश्मीरियों का हक छीना गया था, उनकी खुद इरादियत छीनी गई थी। ये किसी भी किस्म का एक जबरी तशद्दुद था जो कि एक कौम और एक स्टेट के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज सुबह 9 बजे ही हमने देखा कि 1 मिनट की खामोशी की साइलेंस भी किया गया कश्मीरियों के लिए, उनसे इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल, चूँकि हम हर साल 5 अगस्त को मनाते हैं। 7 साल आज गुजर चुके हैं, पूरे
7 سال ہو چکے ہیں اس یوم احتسال کو، آج 7واں منایا گیا 7 سال کا. تو ہم کہنا بالکل میم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کشمیریوں کے ساتھ ہیں. پورے اسلام آباد میں نہیں، پورے پاکستان میں یوم احتسال کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئی. شاہراہ دستور ڈی چوک پر ایک بہت بڑا ایونٹ بھی منعقد کیا گیا، جس میں جو وفاقی وزیر ہیں امور کشمیر گلگت امیر مقام، ان کی طرف سے خطاب کیا گیا. دیگر وفاقی وزراء بھی کشمیری عوام کے ساتھ تھے. اس ایونٹ پر، اس تقریب پر بچے بچیاں جو اسکول کے، کالجز کے اور یونیورسٹیوں کے، وہ پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے اٹھائے، پاکستان اور کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے دکھائی دیے. سب ایک تھے، کوئی کسی کا زبان مختلف نہیں تھی. زبان مختلف ہو سکتی ہے لیکن کلچر مختلف نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. اور ہم ایسے ہی اگلے آنے والے سالوں میں، صدیوں میں ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لیے آواز بلند کرتے جائیں. بالکل جی. میں ناظرین کو بتاتی چلوں کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت آرٹیکل 370 اور 35A کو یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر ختم کر دیا تھا. اس اقدام کے خلاف اور کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے پاکستان ہر سال اس دن کو سرکاری سطح پر جو ہے وہ یوم استحصال کے طور پر مناتا ہے. جیسے ابھی عمیر صاحب نے آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کی. عمیر، اس کو پورے پاکستان میں ڈیفینیٹلی، کیا پوری دنیا میں اب تو منایا جا رہا ہے. ہم سب جو ہیں پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے لیے کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں اور آج کس طرح کی جو ہے سیمینارز منعقد ہونے جا رہے ہیں؟ کس طرح کی جو ہیں اس میں آپ دیکھ پائیں گے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس کو کس طرح سے اس کو منا رہے ہیں؟ میم، ہمارے حکمرانوں کی بات کی جائے یا دفتر خارجہ کی بات کی جائے تو وہ بارہا بات باور کروا چکے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل جو پاورفل کنٹریز ہیں، اقوام متحدہ ہے، اس میں اس حوالے سے قرارداد منظور کی جائے کہ 7 سال سے کشمیریوں پر ان کا جو ایک آئینی حق ہے وہ چھینا گیا آرٹیکل 2 ختم کر کے. تو یہ انٹرنیشنلی میڈیا پر اور انٹرنیشنلی جو ایک سطح ہے اس پر آلریڈی یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. تو ہوپ فلی ہیں کہ آنے والے عرصے میں یہ چیز قرارداد پاس ہو اور انٹرنیشنل جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ اس پر توجہ دیں. اور جیسے میم آپ نے سیلیبریشن کے حوالے سے یا سیمینار کے حوالے سے بات کی، تو بچے بہت پرجوش ہیں، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹیوں کے، اور خاص کر جو گرلز ہیں، ہماری یوتھ ہے، جو یونیورسٹی کی لڑکیاں ہیں، وہ آج مختلف سیلیبریشنز اور سیمینار منعقد کر رہے ہیں. جو ڈیڈیکیشنز دی جا رہی ہے کشمیریوں کے حوالے سے، ان کا کلچر پرفارم کر کے، ان کا ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کی تہذیب ہے ان کو پہن کر جو ہے وہ ساری سیلیبریشنز کی جا رہی ہیں. اور آج ہم دیکھیں گے کہ پورے ملک میں اوورآل پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سب کشمیریوں کے یہ دن کے حوالے سے سیلیبریشن کرتے نظر آ رہے ہیں. اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم اسکول میں پہلے ایک پیورٹی فنکشنز کیا کرتے تھے، کسی کی پیورٹی کر لیا، کسی کا ایک لباس پہن کر اس کو ایک قسم کی ہم سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، تو آج کشمیریوں کے حوالے سے بھی جگہ جگہ پر اسلام آباد میں دیکھ لیں، جڑواں شہروں میں، راولپنڈی، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، ہر طرح کے یہ ایونٹس، اور اسکول اسپیشلی یہ چیز اس دفعہ دیکھنے کو ملی کہ کالجز اور یونیورسٹیوں میں یہ اسپیشلی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. بالکل، یہ اسکولس میں اور ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر بھی یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ عمیر، آپ نے رپورٹ شیئر کی یوم استحصال کے حوالے سے، جو کہ ہم پوری قوم جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ منا رہے ہیں. تھینکس اگین. اس کے ساتھ ہی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ، جو کہ رپورٹ شیئر کرنے والے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طلحہ، آج آپ رپورٹ شیئر کرنے والے محسن نقوی کے جو نئے انتظامی یونٹس ہیں ان کو بنانے کے حوالے سے، تو کیا رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، محسن نقوی نے گزشتہ ہفتے جو ہے یہ بیان دیا تھا پاکستان کی پہلی اکنامک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے. انہوں نے نئے انتظامی یونٹس بنانے کی بات کی، جس کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر یہ وقتاً فوقتاً جو بحثیں چھڑتی رہتی ہے پاکستان میں نئے صوبے بنانے کی جو باز گشت ہے وہ ہمیں سنائی دیتی رہتی ہے. تو یہ انہوں نے بات کی تھی. اس کے بعد اوورال میڈیا میں یہ ایک بحث چھڑ گئی، اور کل جو ہے وہ سورسز کے تھرو ایک خاکہ بھی، مجوزہ خاکہ سامنے آیا ہے، جس میں ایک روڈ میپ جو ہے وہ تیار کیا گیا کہ کس صوبے میں کتنے صوبے ہوں گے،
कितनी बचत होगी नए सूबे बनने से, कितनी हाई कोर्ट्स होंगी, कितने जजेस होंगे। तो एक ओवरऑल मुजव्विज़ा खाका जो है वो पाकिस्तान की पावरफुल तरीन शख्सियात ने आप कह सकते हैं उसको मंजूर कर लिया है। तो वो एक खाका इस टाइम पर तैयार है, उसकी मैं कुछ डिटेल आपके सामने अभी रखता हूँ। तो पाकिस्तान में जो मुजव्विज़ा खाका सामने आया उसमें 33 फेडरेशन होंगी। इस्लामाबाद एक सूबा, अलग सूबा बनेगा। इसके साथ जो पंजाब है उसमें 10 सूबे बनेंगे, बलोचिस्तान में 8 सूबे बनेंगे और सिंध में 7 सूबे बनेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी 7 सूबे बनेंगे। तो पंजाब की अगर बात करें 10 सूबे कौन से हैं, तो उसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल। तो ये 10 सूबे बनेंगे पंजाब में। और इसके साथ इनकी सूबा की बात करें, सूबों में कौन कौन से शहर होंगे पंजाब में, तो सबसे पहले लाहौर जो एक सूबा बनने जा रहा है, जो कि मुजव्विज़ा खाका है। अभी तक ये आप कह सकती हैं कि मंजूर तो नहीं हुआ, लेकिन एक सोच पाई जाती है कि ये होना चाहिए। तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस होगा तो फिर उसका एक तरीक़ाकार भी लाया जाएगा, क्या है इसको किसी अमेंडमेंट के जरिए इसको आसान करना है, वरना तो जितनी भी सूबाई असम्बलीज हैं वो अपनी अपनी असम्बलियों में करारदाद पास करेंगी। तो उसका एक रोड मैप है जो कि आने वाले वक्त में जब ये चीज़ आगे इन द लॉन्ग रन जाएगी तो ये चीज़ें तय की जाएंगी। अब अगर बात करूं तो लाहौर जो सूबा बनने जा रहा है उसमें कसूर है, लाहौर है, शेखुपुरा है, ननकाना साहब, ये इलाके पर मुश्तमिल एक सूबा होगा। फैसलाबाद, जंग, चन्योड़, टोबा टेक सिंह ये दूसरा सूबा होगा। बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान ये तीसरा सूबा है, जबकि मुल्तान, विहाड़ी, खानेवाल, लोधरा चौथा सूबा और मुजफ्फरगढ़, लिया, राजनपुर और डीजी खान ये एक सूबा है। गुजरांवाला, सयालकोट, नारोवाल ये एक अलग सूबा है और इसके साथ रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और अटक, तो ये जो टेरिटरी है ये एक अलग सूबा है रावलपिंडी का। सरगोदा, मियांवाली, बकर और खोशा ये अलग सूबा है जिसकी तजवीज़ पाई जाती है। साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन ये अलग सूबा है साहिवाल का। गुजरात का जो सूबा है उसमें गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के जो इलाके हैं ये टेरिटरी उसमें शामिल है। सिंध की अगर बात करें उसमें 7 सूबे बनेंगे, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, बम्बोर और शहीद बेनज़ीराबाद। इसी तरह KPK की अगर बात करें वहाँ भी 7 सूबे बनने जा रहे हैं। मुजव्विज़ा जो खाका सामने आया उसके मुताबिक पेशावर, मालाकन, हज़ारा, मर्दान, कोहाट और DI खान, इसके साथ बन्नू और जो बलोचिस्तान है वहाँ 8 सूबे बनने जा रहे हैं। ये आबादी के तनासुब से सूबों की जो डिवीजन है वो की गई है, किसी लिसानी बुनियाद पर नहीं की गई बल्कि इंतज़ामी बुनियाद पर ये की गई है। बलोचिस्तान की बात करें कोयटा, कल्लात, नसीराबाद, मकरान, सीबी, रखशान, जोब और लोरा लाई, तो ये इलाकों पर मुश्तमिल ये 8 जो सूबे हैं ये बलोचिस्तान में बनने जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक खाका अभी सामने आया है जो जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि जो तंजीम है ये लिसानी बुनियादों पर नहीं की गई बल्कि इंतज़ामी बुनियादों पर की गई है। बिल्कुल, ये आपने शेयर किए हैं जी वो तफसीलात जो सूबों के हवाले से हैं कि किस सूबे में कितने सूबे और मज़ीद उसको बनेंगे, डिवाइड होंगे। तो तला नए सूबे बनाने की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आई, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? क्या देखिए अगर हम हुक्मरानी सतह पर देखें, हुक्मरानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फिर तो बहुत सारी रीज़न्स उन्होंने तो मेंशन की हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है आम आदमी की सोच से कि उसके मसाइल क्या इससे हल हो पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और अगर देखा जाए तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है। तो पहले आपके सामने कुछ डाटा रखता हूँ। तो पाकिस्तान का जो हर सूबा है ये दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है। अगर बात करें पंजाब की तो ये दुनिया के 182 ममालिक से बड़ा सूबा है। अच्छा। इसी तरह बलोचिस्तान 172 ममालिक से बड़ा सूबा है और सिंध 162 ममालिक से, जबकि रिलेटिवली जो KPK है वो 152 कंट्रीज से लार्जर है। ये इतने बड़े हमारे यहाँ सूबे हैं जहाँ दुनिया में इतने बड़े मुल्क नहीं है। तो ये कॉमन मसाइल इसकी वजह से कॉमन मसाइल हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े सूबे हैं। और पाकिस्तान में 73 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था 4 सूबे से, उस वक्त जो आबादी थी वो बहुत कम थी। अब आबादी जो है वो लगभग 24 से 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अभी भी 4 सूबे हैं। तो आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है तो जो आम आदमी के मसाइल हैं वो उसकी दहलीज पर हल नहीं हो पा रहे। तो उसी की वजह से बुनियादी चीज़ वही है कि आम आदमी के मसाइल को हल करना
اسی کی وجہ سے یہ ایک جو خاکہ ہے، یہ جو ایک سوچ ہے، یہ ارباب اختیار کے ذہن میں آئی ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کے سامنے ڈیٹا رکھوں تو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ اس ٹائم پر 241.5 ملین ہے، جبکہ جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ 6,877 ارب روپیہ ہے، جبکہ کچھ جو کامن ایشوز ہیں ریلیٹیولی تمام صوبوں کے جن کی وجہ سے یہ سوچ آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو 25.1 ملین بچہ اوورال پاکستان میں اس ٹائم پر اسکولوں سے باہر ہے، جبکہ 40% جو 5 سال سے کم عمر بچے ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں، ان کو وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ سے جو پاکستان میں جو کمانے والا ہے جس کی شرح مخصوص کی گئی کہ اتنا کمانے والا ہے وہ غریب نہیں ہے، 8,483 روپیہ کمانے والا وہ غربت کی لکیر میں نہیں آتا۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے جو 8,483 روپے کما رہا ہے وہ غریب نہیں ہے، اس کے باوجود بھی طلحہ ہمیں یہ بات آج تک نہیں سمجھ آئی، اگر وہ غریب نہیں ہے تو سب کی تنخواہیں 8,000 کیوں نہیں کر دی جاتی؟ یہ سوچنا پڑے گا، ہمارے ہاں تو وزیر اعظم بھی ایسے آتے ہیں جو 8,000 والا اگر امیر ہے تو پھر ہمارے حکمران جو یہ کہتے ہیں کہ 8,000 والا اس ملک میں امیر ترین شخص ہے تو پھر ان کی تنخواہیں 8,000 کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی امیر ہو جائیں۔ بالکل جی، کہتے ہیں جو سٹیپ لینا چاہیے وہ اپنے آپ سے لینا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بس اقتدار کی جو ہوس ہوتی ہے وہ سب کے ذہنوں پر سوار ہوتی ہے۔ غریب کے بارے میں اگر سوچ ہوتی تو آج ملک ان حالات میں نہ ہوتا جو میں آپ کے سامنے ابھی اعداد و شمار رکھ رہا ہوں۔ یہ آب حیات شاید پیا ہے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، مسئلہ یہی ہے کہ ان کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا، یہ دنیا میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے انہوں نے سوچا ہے کہ ہم یہ سب کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو۔ اینی ہو، آپ نے کہا کہ اس سے عام آدمی کے مسائل حل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، ایسے ہی ہے؟ ایگزیکٹلی جو سوچ پائی جاتی ہے ارباب اختیار کے ذہنوں میں، جو یہ خاکہ سامنے آیا، اس کا بنیادی نقطہ نظر یہی ہے کہ غریب آدمی کے جو مسائل ہیں، عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ اس کی طرف آؤں تو پہلے آپ کی بات کا ذرا ٹچ دینا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے ایز اے مومن، ایز اے انسان، ہمارے ذہنوں میں جب سے یہ بات نکلی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جس کو اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اپنی دنیا جو ہے وہ ایسی گزارتا ہے کہ گویا وہ مسافر ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو آج تک ایسا حکمران نہیں مل پایا جس کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہو۔ اور اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں تو نقطہ نظر تو یہی ہے کہ عام آدمی کے مسائل اس پہ حل ہوں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ 8,483 روپیہ کمانے والا پاکستان میں غریب نہیں ہے، اس کے باوجود بھی 29% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، وہ 8,483 نہیں کما پا رہی۔ تو یہ اس ٹائم پر حالات ہیں، اور چلیں انہیں امیر کر دیں، انہیں 8,000 تک تو لے آئیں، بات تو وہیں آ جاتی ہے۔ تو ہمارا ابھی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ نئے صوبے عام آدمی کے مسائل کا حل تلاش کر پائیں گے کہ نہیں؟ تو نئے صوبوں پر پھر نئی وزارتیں ہوں گی، پھر نئے وزیر ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ معاملات سدھر پائیں گے؟ ایگزیکٹلی، بالکل سوچ تو اس ٹائم پر یہی پائی جاتی ہے، لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان اس ٹائم پر کھڑا کہاں ہوا ہے، تاکہ تھوڑا چیز کلیئر ہو جائے۔ اور اس میں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گروتھ ہے اس میں جو پاکستان کا اس ٹائم پر نمبر ہے وہ 169 کنٹریز میں سے 131 نمبر پر ہے، جبکہ انسانی ترقی کے لحاظ سے پاکستان 193 ممالک میں سے 168ویں نمبر پر موجود ہے۔ بھوک کے اعتبار سے 123 ممالک میں سے 106ویں نمبر پر پاکستان ہے، جبکہ جو رول آف لا ہے وہ 143 میں سے 130ویں نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ جو اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ میں نے تیار نہیں کیا، یہ اس اکنامک سروے 2025-26 کا ہے جو کہ گورنمنٹ نے ریپرزینٹ کیا، ابھی پیش کیا تھا بجٹ اجلاس سے پہلے، تو وہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ اوورال ایک سینیریو ہے جو کہ پس پشت پایا جاتا ہے، اسی کو آگے لاتے ہوئے یہ سوچ پائے گی کہ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے۔ اب آپ کا سوال ہے کہ غریب آدمی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو پائیں گے، کیونکہ اس سے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس سے خرچہ جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہوگا، ڈیلیورنس جو ہے وہ بیٹر ہوگی۔ اس کے ساتھ جو عدلیہ کا حالیہ خرچہ ہے وہ 56 ارب 11 کروڑ روپے کا بجٹ ہے۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نئی ہائی کورٹس بنے گی، چونکہ پاکستان میں 33 فیڈریشن ہوں گی، ایک اسلام آباد فیڈریشن الگ ہوگا، یہاں آلریڈی ہائی کورٹ موجود ہے، تو باقی جو 32 ہائی کورٹس ہوں گی ان کے ججز کی اوورال جو تعداد ہوگی وہ 137 ہائی کورٹ میں ججز ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اس کا جو خرچہ ہے وہ کافی زیادہ کم ہوگا، اور 56 ارب
11 करोड़ रुपए से कम होकर वो 24 अरब 32 करोड़ रुपए तक आ जाएगा। तो ना सिर्फ खर्चा कम होगा बल्कि इसके साथ जो पाकिस्तान में जो पोस्टें हैं, वो जो गैर ज़रूरी पोस्टें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होंगी और सालाना जो है वो 318 बिलियन की बचत होगी। इस टाइम पर मैं आपके सामने ये मुजव्वज़ा खाका रख रहा हूँ, जो तजावीज़ इस टाइम पर उस खाके में मौजूद है कि अगर इन फ्यूचर इन द लॉन्ग रन चीज़ें इस तरफ जाती हैं तो इस लिहाज से पाकिस्तान में बचत की जाएगी और जो गरीब आदमी है और उसको बेसिकली उसकी दहलीज पर उसके मसाइल को हल करना, मेन तो चीज़ यही है। इसीलिए आपने देखा कि आबादी के तनासुब के लिहाज से सूबों की डिवीजन की गई है। साहिवाल जो मेरा अपना इलाका है पाकपतन, वहाँ पर पाकपतन, ओकाड़ा और साहिवाल बहुत छोटी सी टेरिटरी है। अगर साहिवाल अब सूबा बनता है तो वहाँ के जो लोग होंगे आम आदमी होगा। तला, थैंक यू सो मच। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, आपने रिपोर्ट शेयर की और हमारा अभी भी क्वेश्चन वही है हुकूमत से कि हमें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के मसाइल का हल चाहिए। हमें एक बच्चे की एजुकेशन की गारंटी चाहिए, जैसे दूसरे ममालिक जो हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में दी जाती है कि ये बच्चे जो हैं ये हमारा फ्यूचर है। हम तालीम और सेहत में ही काम कर लें तो बड़ी बात होगी। हमें नए सूबों के होने ना होने से फ़र्क तब पड़ता है जब वो काम कर रहे हों या ना कर रहे हों। दैट्स इट। इसी गपशप के साथ और इसी बातचीत के साथ हम आपसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहेंगे जी। छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है। आप मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि आज 5 अगस्त को हम सब यौम इस्तिसाल कश्मीर अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो है वो मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो कश्मीरी अवाम के साथ जो है वो भरपूर यकजहती का इजहार और उनकी हक़ खुद अरादियत की हमायत करना है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं जी राव अफजल खान, प्रोफेसर हैं, एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी राव साहब। आज हम सब अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और ये देखें जी, हमने ब्लैक रिबन आपने भी बांधा और ये देखें मैंने भी बांधा हुआ है। बल्कि मैंने तो ब्लैक ड्रेस ही पहना हुआ है क्योंकि ये हमें देखिए इजहार बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कहने की या करने की क्या ज़रूरत है कि ब्लैक रिबन में ना भी बांधती हूँ तो मैं दिल से उनके साथ खड़ी हूँ, लेकिन इजहार वो कहते हैं ना किसी भी बात का, किसी भी फीलिंग का इजहार बहुत ज़रूरी है। आप अपने पेरेंट्स के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ जब तक इजहार नहीं करते ना उसकी अहमियत कम हो जाती है। तो इसीलिए आज हम सब पूरा पाकिस्तान देखें और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनके भी बयानात देखें, वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ आज के दिन खड़े हैं और इसको हम मना रहे हैं। तो आज इस हवाले से आप क्या शेयर करने जा रहे हैं अपने ख्यालात? देखिए बात ये है, आपने जो शुरू में बात की तमहीद की वही अहम बात है। ये यौम इस्तिहसाल जो हम इस वक्त बता रहे हैं लोगों को, भाई ये एक ऐसा दिन था जब 2019 में ये मोदी की मौजूदा गवर्नमेंट आज के दिन यानी 5 अगस्त को उस कानून को तब्दील करने की कोशिश का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। उन्होंने तो कर दिया अपनी तरफ से, उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया, लेकिन उन्हें ये अख्तियार, जब आपके पास कोई अख्तियार नहीं और आप वो कर रहे हो तो ये है तो जिसे कहते हैं कि एक ला यानी अमल, लेकिन उन्होंने कर दिया। वो ये किया कि उनकी जो उनका इंडिया के जो आइन में 270 जो शिक थी उसको और एक 35A शिक थी उसको तब्दील करके उसकी वो हैसियत जो अक़वाम मुत्तहिदा के वक्त से और पहले से ये चली आ रही थी कि वो एक ऐसा ख़ित्ता है जहाँ अभी इस्तिस्वाब राय होना है, जहाँ मामलात और होने हैं और वो अपनी आज़ादी और उसको अपने अलग तरीके से जम्मू और कश्मीर को रखेंगे, उसको उसने ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद अपने ही एक किस्म का, देखें आपको पता है कि ये एक गासबाना कब्ज़ा तो 78 साल से चल रहा है जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन उसने वो नाम नेहाद जो एक जिसे कहते हैं भरम था वो भी ख़त्म करने की कोशिश कर ली। इसलिए 5 अगस्त 2019 के बाद से पाकिस्तानी अवाम तो आपको पता है 78 साल से कश्मीर के साथ हैं। हमने 4 जंगें भी लड़ी
اور ہر وقت ان کے ساتھ ہیں. ابھی آپ نے یہ جو کہا کہ یہ جو ہم نے بلیک ڈے چونکہ کشمیری منا رہے ہیں، یہ بلیک ڈے ہم نہیں منا رہے. حریت کانفرنسز جو ہیں آل پارٹیز جتنی ہیں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے پہ اتنا ظلم کہ ہمیں غلام سے غلام بنائے جا رہے ہیں اور فوج ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، تو ہم تو اسے بلیک ڈے کے طور پہ منائیں گے. ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ پٹی باندھ رہے ہیں، یہ پروگرام کر رہے ہیں، چونکہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو دنیا میں مانا منایا ایک پرامن دور کا، پرامن سٹائل کا ایک ملک بن چکا ہے، وہ بھی مجبور ہے انڈیا کی اس دہشت گردی سے. یہ دہشت گردی ہے نا کہ آپ لاکھوں لوگوں پر قبضہ کر لیں اور جو مرضی کرتے پھریں. تو ہم یہ اظہار کر رہے ہیں اقوام عالم کو، یہ پوری عالمی برادری کو دکھانے کے لیے یہ ساری تقاریب ہو رہی ہیں. پاکستان بھر میں ریلیز آپ نے دیکھا کہ نکل رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں. آپ جیسے ٹی وی ہیں، باقی ٹی وی والے بھی یہ پروگرام دے رہے ہیں. ہمارے ملک کے سربراہان، ہماری افواج کے سربراہان نے پیغام دیا ہے کشمیریوں کو کہ ہم ہر طرح سے قانونی اور آئینی جنگ جو آپ لڑ رہے ہو، وہ جو آپ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہو، الحاق پاکستان کے لیے وہ تو کر رہے ہیں نا پہلے دن سے. اور اہم بات یہ ہے کہ یو این او کی قرارداد میں یہ طے ہے کہ استصواب رائے ہوگا، جبکہ انڈیا نے خود بھی جب تسلیم کیا تھا، یہ خود ہی لے کے گئے تھے. آپ کو شاید ہسٹری کا پتہ ہوگا کہ یہ انڈیا خود ہی بھاگا تھا کشمیر کا مسئلہ لے کر. وہاں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں سے استصواب رائے کرا لیں، اور جو وہ کہیں اس سے بھاگ رہا تھا، اس لیے کہ کشمیری تو پاکستان سے ملنا چاہ رہے تھے. اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو 5 اگست کو جو یوم استحصال کے طور پر یہ آپ تقاریب یا یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے بھئی تم بھی جس طرح پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، ساری دنیا آ کر کھڑی ہو اور ان کے اس بہت بڑے انسانی مسئلے کو حل کروائیں. یہ ہے. تو آج اسلام آباد میں تمام صوبائی دارالحکومتوں میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ خصوصی ریلیاں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں، اور پروٹیسٹ ڈیفینیٹلی یہ ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس میں اور کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ہم یہی کر سکتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں اور کیا اقدامات ہونے چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ کشمیر سے ریلیٹڈ جو معاملہ ہے، پاکستان کی موجودہ حکومت تو بہت ہی زیادہ، لیکن کئی ایسی حکومتیں گزری ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا جو کشمیر کے لیے، اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑے رہے. اور پاکستان نے جو کچھ کشمیر کے لیے کیا اسی کی دشمنی میں انڈیا نے ہم پر 4 جنگیں اب تک مسلط کی ہیں. لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی پیچھے نہیں ہٹیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کشمیری بھی حق پہ ہیں، ہم بھی حق پر ہیں، اور حق کے ساتھ رہنے کا ایک یوں سمجھا نشان بن چکا دنیا میں پاکستان، کیونکہ پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا ہے. تو اب پاکستان کی گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ مزید کیا کرے، اب تو جگانے کی ضرورت ہے اس دنیا کو جو اب سو چکی ہے، جس نے ایران عراق وار میں صحیح کردار ادا نہیں کیا، جس نے غزہ کے معاملے میں عرضے کے صحیح کردار، وہ دنیا. اگر دیکھیں میں آپ کو سمپل ایک سوال ہے کہ سیکورٹی کونسل کی قرارداد منظور ہونے کے بعد امپلیمنٹ میں نے کروانا تھا، اسی اقوام متحدہ نے کرانا تھا، نہیں کروایا تو ذمہ دار کون ہے؟ یہ اقوام متحدہ ذمہ دار ہے، اور اپنی کریڈیبلٹی کھو رہی تھی یہ پہلے ہی. فلسطین کے مسئلہ تھا، کشمیر کا مسئلہ تھا، اب ایران عراق جو امریکہ کی جنگ ہے اس میں صحیح کردار ادا نہ کرنا. تو اب بھی وقت ہے، اگر یو این او چاہتی ہے، اقوام متحدہ چاہتی ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی اثر ہے، تو سب ملکوں کو اکٹھا کرے اور اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے. ہم تو کوئی کہہ نہیں رہے کہ کوئی نہیں، اپنی قراردادوں. اور اگر یہ نہیں کراتی تو پاکستان تو یہ دیکھیں، اب یہ میں جیسے کہہ رہا ہوں اس طرح ہر پاکستانی، ہر کشمیری، اور آپ کو شاید
پتہ ہی ہوگا کہ یہ پاکستان اور کشمیر دونوں میں نہیں ہو رہا. جو مقبوضہ کشمیر انڈیا کے پاس ہے، آزاد کشمیر ہے، یہ وہیں نہیں ہو رہا. پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی اور جہاں جہاں کشمیری ہیں وہ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں. اب دنیا اٹھے، ٹیکنیکلی پاکستان سے زیادہ دنیا کو بھی اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ مسائل ختم نہ ہوئے، اگر فلسطین کا اور کشمیر کا مسئلہ دنیا حل نہیں کرتی، تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دہشت گردی جنم لے رہی ہے. بالکل. انڈیا کشمیر میں دہشت گردی اور اسرائیل فلسطین میں دہشت گردی، اور دو سورسز ہیں جو دنیا کو سٹیک پر لے آئے ہیں، انڈیا اور کشمیر. ان کا علاج کر لیں، ورنہ یہ کشمیر اور فلسطین پوری دنیا کو مطلب ہے نقصان پہنچا دیں گے ان دو ممالک کی وجہ سے. صحیح. اچھا، ہمارے تعلیمی اداروں میں، نیم سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی، پرائیویٹ سکولز دیکھ لیں، ڈفرینٹ ادھر تقریبات ہو رہی ہیں، اور یہ کتنی ضروری ہیں اور کس طرح سے اس لیول پر ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری نیو جنریشن کو اس سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایجوکیشن ہر چیز کی ضرورت ہے. تو حالات حاضرہ کی ایجوکیشن یا کرنٹ افیئر سے ایجوکیشن، آپ نئی اسکول کی بات کی نا، اگر نئی جنریشن کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ لیں میں بیٹھا ہوں، میرے سے پہلے کا یہ معاملہ ہے، 78-9 ایئر ہو گئے، تو اس کا مطلب کہ نسل در نسل یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو اب یہ جو اسکول اور کالجز میں یہ بتانا ضروری ہے، ابھی یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ جس سے دنیا کی لوگوں کی آزادی سٹیک پر لگی ہوئی ہے. آپ لوگ اپنا رول ادا کریں گے جہاں جہاں آپ جائیں گے. یہ جو بچے اسکول کے ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے، دنیا میں یہ بھی وہ سفیر کے طور پہ کام کریں، کشمیر کے سفیر کے طور پہ. یہ پڑھنے جائیں دنیا میں باہر تو انہیں بتائیں، یہ کسی پوزیشن میں آئیں تو ان کے لیے کچھ کریں. تو اس لیے یہ سیمینار اور یہ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں، ان کا مین مقصد یہ ہے کہ سب لوگ اویئر رہیں اور آئندہ نسلیں بھی رہیں، تا وقت کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اور ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ آپ کہیں گے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ 78، یہ مسئلے کا حل اصل میں یہ کیا ہے. ابھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں اقوام متحدہ کی طرف باتیں کر رہا ہوں اور مجھے پکا یقین ہے کہ وہ تو اپنی ہی افادیت کھو رہی ہے، تو کہاں کرے گی. یہ مسئلہ حل ہوگا تو انشاءاللہ وہ ملک جو اس وقت یکجہتی دکھا رہا ہے کشمیری کے ساتھ، جس کا نام ہے پاکستان، وہی حل کروائے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ پاکستانی قوم جس طرح اس پچھلی مئی والی جنگ میں کٹھی ہوئی تھی، اس طرح یک مشت رہے اور پاکستان طاقتور ہو جائے. اس کا حل ایک ہے کہ پاکستان اتنا طاقتور ہو جائے کہ انڈیا کو یا کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ پاکستان کی بات نہ مانے. اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا. میں آپ کو پتہ ہے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ مجھے امید بہت ہے. امید کو میں نہیں جانے دیں، مایوسی سے میں ڈرتا ہوں. یہ لوگ جو آتے ہیں نیگیٹو باتیں ہر قوم میں ہوتی ہیں، لیکن اب فلو پازیٹیو کی طرف جو ہے انشاءاللہ پاکستانی قوم کو اتنا بڑا قوم بنا دے گا کہ ہم کہیں گے بھی یہ مسئلہ حل کرو، نہیں تو ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ساری دنیا ہمارے ساتھ ہوگی اور انڈیا کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے جی. ایسے ہی واقعے میں بہت اچھی آپ نے بات کہی. اچھا، اس میں آپ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ان کے ساتھ ان کو کیا آپ کس کہتے ہیں نا، کوئی ان کو میسج یا کوئی ان کو بات آپ اپنی پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو آج اس سے بہتر دن مجھے نہیں لگتا، یا اس سے بہتر ٹائم اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی جو حالات چل رہے تھے وہ بھی ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ہم سب ان کے ساتھ کھڑے تھے. ایسے نہیں کہ ان میں بھی نہیں کھڑے تھے. کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، ہم سب ملک کے تمام صوبے ہمارے صوبے ہیں، اور اسی لیے شاید ہمارے حکمران اب نئے وہ جو یونٹس بنانے کی طرف کی تجاویز جا رہی ہیں. تو کیا آپ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے؟ کشمیری بھائیوں سے، بہنوں سے، عوام سے، چاہے وہ ادھر رہتے ہیں ادھر رہیں، کہ ہم 100% آپ کے ساتھ تھے. ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور آپ نے جو ہم سے اچھی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ہم اس سے بہتر کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں اور کی ہیں. ہمارے لوگ شہید ہونے کو تیار ہیں اور ہوئے ہیں. آپ اب میں پیغام، آپ دشمن کے ان ایجنڈوں کے کہنے پہ نہ آئیں جو آپ کو استعمال کر کے اس ملک، اگر یہ پاکستان کمزور ہے، آپ نہیں ہیں، آپ کا وجود بھی ختم. اگر پاکستان مضبوط ہے تو میں نے بتایا کہ آپ کی رائے کیا، آپ کی آزادی
اور آپ کا جو خواب ہے پاکستان سے ملنے کا وہ بھی پورا ہوگا، اور آپ دنیا میں اسی طرح کی ترقی کریں گے جس طرح پاکستان کرے گا۔ دشمن ہر طرف سے اس وقت وار کر رہا ہے، اور دشمن کے لیے سب سے آسان کام، کیونکہ اپنی اس کی اوقات تو آپ نے دیکھ لیا کہ فوجی تو اب نہیں رہا، اس نے ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کر کر، اور اصول یہی ہوتا ہے کہ عوام کی بات کر کے، کسی غربت کی بات کر کے، کسی وہ لوگ آپ نے دیکھا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، وہ بلوچستان اور اس کو ملا کر دیکھیں تو یہ ملتے جلتے عناصر ہیں جو ان کی بیک، بالکل نو ڈاؤٹ ہمارے دشمن عناصر موجود ہیں۔ وہ کشمیری بھائیوں کا ہے کہ آپ اپنے اگر نادانستگی میں کوئی یوز ہو رہا ہے انڈین لابی کے ساتھ تو اسے، اور اگر دانستہ ہے تو اسے سنب کریں، اور اس کو وہیں آپ خود اپنے طور پہ ہی احتساب کر لیں اس کا، ورنہ یہ آپ کی نسلوں کی قربانیوں کو ضائع کرنے کے لیے اب جو کچھ ہو رہا ہے نا کچھ لوگ، لیکن کشمیری ساتھ ہیں، کشمیریوں نے تو آپ نے دیکھ لیا پورا بہترین ساتھ کیا، ساتھ ہے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور یہ سب سے پہلے ہم کو خود کرنی چاہیے کہ ہمارے درمیان میں کون سے ایسے ایجنٹس موجود ہیں دشمن کے کہ جو ہمیں یوز کر رہے ہیں۔ اچھا ڈیفینیٹلی سی بات ہے جی، یوز تو کرتے ہیں وہ، اور ہمیشہ سے جو ہے انڈیا بیک پہ ہی پلے کرتا ہے، کبھی وہ سامنے آ کے، کیونکہ کووڈ بہت جتنا وہ بزدل ہے اور جتنی وہ چیپ لیول پہ جا سکتا ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اس میں جیسے ابھی بلوچستان میں ہو رہا ہے یا کشمیر کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور آج یوم استحصال بھی منایا جا رہا ہے، آپ ہمارے حکمرانوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اب یہ جو یونٹس بننے جا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یا اب یہ جو کشمیر ہے اس مسئلے کو لے کر ہم کس طرح سے اس کو سالو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم گلوبلی تو بہت کام اب کر رہے ہیں ماشاء اللہ، پاکستان کا جو امیج تھا وہ پوری دنیا میں ایک بہت پازیٹیو امیج ابھر کر آیا ہے سامنے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کی ان پرابلمس کو ختم کرنا ہے، پھر ہمیں باہر ایکسٹرنل جو ہے پرابلمس دیکھنی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ہم ہمارے حکمران وہ کیا کر سکتے ہیں جس سے یہ پرابلمس جو ہے پہلے اندر سے اسٹرانگ ہو جائیں؟ دیکھیں میں تو آپ کے کئی پروگراموں کے ذریعے بھی کہہ چکا اور بار بار کہتا ہوں، اگر حکمران سن رہے ہیں، حکمرانوں کو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر وہ پالیسی بنائیں جو ملک کے مفاد میں ہو، ہر اس چیز کو سنب کر دیں، ختم کر دیں جو ملک کے خلاف۔ میں کوئی بھی پالیسی اپنی ذات کو مد نظر رکھتے نہ بناؤں، اور کوئی بھی پالیسی ایسی نہ ہو جو میرے ملک کے مفاد کے خلاف ہو، تو یہ ملک ترقی کرے گا، یہ ملک آگے جائے گا، اور یہ ملک مستحکم ہو جائے گا۔ اب جو کچھ پچھلا ہوا اس کو بھول جائیں، اب کسی طرح یکجہتی سے یہ تمام حکمران، آپ خاص طور پر حکمران میں ہر وہ بندہ شامل ہے جو جہاں بھی صاحب اختیار ہے، کہ وہ کوئی بھی عمل، پالیسی اور دوسرے نمبر پر جو قانون اور جو آئین ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، تو ہم مستحکم ہوں گے۔ جب مستحکم ہوں گے پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے، کہ کشمیر کا کیا سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو یونٹس بننے جا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ یونٹ بننے جانے والی بات ہے نا، یہ ابھی بحث طلب ہے، یہ اس کے اور بھی کوئی حل ہو سکتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے ایسے سیدھی ڈسٹرکٹ کونسلز بنا کر ان کو اختیارات دے دیں، یہ مطلب ہے کہ یہ ہے ایک بحث طلب بات، اس میں اتنا ایزی نہیں کہ یہ جو مرضی یہ کر دو، پھر وہ کہا کہ میرا یہ صوبہ، اس کا وہ صوبہ، اور بلا وجہ کی ایک وہ کرنے کے بجائے ہر ڈسٹرکٹ کو اتنا با اختیار کرو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، اگر تو انتظامی یونٹ میں سیدھی سی بات ہے کہ آپ نیچے کی سطح تک اقتدار کو منتقل کر دیں، اور وہ طریقہ ہے کہ آپ نے برطانیہ کے دیکھا ہوگا، ہر ڈسٹرکٹ کی اپنے سارے معاملے ہیں، ان کی اپنی ساری انتظام، تو وہ سارے روٹین کے چھوٹے مسائل وہاں ہو جاتے ہیں، لیکن ملک ایک ہے، پوری ملک کی جو معاملات ہیں، خارجہ کے، دفاع کے، وہ کرتا ہے، پالیسی کے وہ ملک کرتا ہے۔ تو اس پہ غور کریں، اور یہ جلدی میں ایسا کچھ نہ کریں، بہر یہ غور کریں اور اچھی طرح کریں
یہ بڑی اچھا، اس میں آپ پروفیسر بھی رہے ماشاءاللہ، آپ کا ایک پورا ایک کہتی ہوں لائف گزری ہے یوتھ کے ساتھ، تو یوتھ کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے ہماری جو ابھی آپ اگر ہم نیبر کنٹری کی بھی بات کریں تو انقلاب لانے والی یوتھ ہی ہم نے دیکھی ہے، نہیں تو یوتھ کو آپ اس لمحے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، کیا وہ اقدامات کر سکتی ہے کہ یہ جو ہم اب ڈیفینیٹلی سی بات ہے، ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہی بات ہے اس کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اس کا اظہار کر سکتی ہے اور کس طرح سے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی، کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اس اچھا کی؟ یوتھ کو کشمیر کے موضوع پہ آپ نے کیا ہے، لیکن کشمیر کے موضوع سے زیادہ کہ پاکستان کے موضوع کو رکھیں، کشمیر اس کا حصہ ہے بالکل کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے یوتھ جو کچھ کر سکتی ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا اس وقت۔ کیا آئی ٹی کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، انجینئرنگ کی، ٹیکنالوجی کی، ٹریڈ کی، بزنس کی، اور سارے اکانومی کی، ایون زراعت کی باغ دوڑ بہتر طریقے سے جتنا یہ یوتھ کر سکتی ہے، وہ جس سطح پہ بھی ہے، چاہے دیہات سے لے کے اور کسی ہائی لیول تک، وہ لوگ صرف اور صرف اس طرح کریں کہ جس طرح دنیا سے ان کی جنگ ہے، اس چیز کی جنگ سے مراد نیگیٹو نہیں پازیٹیو، کہ ہم نے اس ملک کو جو میں کر سکتا ہوں اس میں اتنا آگے لے کے جانا ہے، ٹیکنالوجی ہو یا علم ہو یا سائنس ہو یا اقتصادیات ہو یا سفارت ہو، کہ کوئی ملک ہم سے آگے رہے، یعنی ایک بھی ملک کو آگے نہ لے، نہ بڑے بڑے جو ممالک مشہور ہیں جسے ڈیولپ کہتے ہیں اور جو نہیں ہیں۔ تو یوتھ کا رول جون سا اگر صحیح آ جائے اور یوتھ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ اب ہم ہی کسٹوڈین ہیں اس ملک کے، تو یقین رکھیں ہم آپ سے اور ہمارے جیسے بوڑھے لوگوں سے بہت بہتر وہ کر رہے بھی ہیں اور کر کے دکھائیں گے، لیکن وہ اپنے چینل کو صحیح کریں، پہلے پاکستان کو دیکھیں پھر شخصیات۔ اگر وہ لوگ خیال و خواب کی دنیا میں رہیں گے اور کسی ایسے ہی تصوراتی معاملے میں الجھے رہیں گے جیسے کہ وہ سوشل میڈیا انہیں الجھا دیتا ہے، تو اپنی ٹیلنٹ کو بھی ضائع کر دیں گے، ہمارے ملک کا تو نقصان آپ ہی ہوگا، کیونکہ ہم تو ہیں ہی رلائی کر رہے ہیں یوتھ پر، اور یوتھ سے مجھے بڑی امید ہے۔ کیا میسج دینا چاہتے ہیں یوتھ کو اور حکمرانوں کو؟ بس میسج ایک ہی ہے، میسج ایک ہے کہ اس ملک میں اب اچھا وقت یہ ہے کہ ملک کی دنیا بھر میں جو ساکھ ہے اب اسے اندر سے اتنا مضبوط کر دیں، اتنا بہتر کر دیں، جو جہاں ہے وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس ملک کے لیے کچھ کر جانا ہے۔ اپنے لیے تو بہت کچھ کر لیا، اور اگر آپ اپنے لیے دال روٹی کے چکر میں لگے رہیں گے خود بخود اور لوگوں کی جیب کترتے رہیں گے، یقین رکھیں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور تھینک یو سو مچ راؤ صاحب۔ وہی بات ہے، کئی دفعہ الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ اس ٹاپک پہ ہم نے جتنی بات کی، جو دل سے ہم کہنا چاہتے تھے ہم نے کہنے کی کوشش کی، اور ہمارا اصل مقصد پرپز یہی ہے کہ ہم سب اس اظہار یکجہتی کو اس طرح سے منائیں کہ سچ میں وہ بس وہی بات یاد آتی ہے، ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، تو ہم واقعی میں ایک ہو جائیں اور ایک ہی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے پاکستان کے لیے سوچیں گے ایک بن کر، تو مجھے لگتا ہے پھر کوئی پرابلم نہیں آئے گی، اور ہم ہر پرابلم کو بہت آسانی سے فیس کرتے جائیں گے، اور دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تھینکس اگین، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت اچھا لگا۔ اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، اسٹے ٹیون، ملتے ہیں آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک، ہم آ چکے ہیں واپس، اور ہمیں جوائن کیا ہے جی جیا بلوچ، سابق سفیر ہیں، انہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے، اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام جی غلام صاحب، آج ہم آپ سے جانیں گے ایران اور امریکہ کی یہ جو، بس یہ کیا اس کو بولیں ہم کہ ہم کتنے عرصے سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ڈیلی اس کے اوپر شوز ہو رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں، پھر دھمکیاں آتی ہیں، پھر وہ دوبارہ سے جنگ ہو جاتی ہے، پھر اس پہ ہم سنتے ہیں کہ جی اب معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے ایران
اب مذاکرات پر راضی نہیں ہو رہا اور اس کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے, اور ٹرمپ کی طرف سے جو دھمکی آمیز بیانات آتے ہی رہتے ہیں وہ تو خیر اب وہ کہتے ہیں نا ہمیں اس سے تو کوئی سینسیبل بیان کی امید نہیں ہوتی, لیکن ایران کی طرف سے بھی اب جو ہے ری ایکشن آیا ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ. نہیں, میرے خیال تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں آپ کو اور اپنے آڈینس کو کہ اس وقت جہاں آپ کھڑے ہیں تو ایک ایم او یو کے ہی پیریمیٹر میں جو اسلام آباد پیس ایم او یو تھا, اسی کی کنٹینیویشن میں ایک اور ایگریمنٹ ایران اور عمان اور یو ایس اور جو گلف کی کنٹریز ہیں ان کے درمیان اسٹریٹ ہارموز کو کھولنے کے حوالے سے تقریباً ایک لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے, بات چیت ہو چکی ہے, اور بہت امید ہے کہ آج یا پھر کل اس پہ دستخط ہوں گے. کہاں ہوں گے کہا نہیں جا سکتا, اسلام آباد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تمام چیزیں سیکرٹ رکھی جا رہی ہیں سیکورٹی کی وجہ سے. الیکٹرانک بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح پہلا ایم او یو الیکٹرانکلی ہوا تھا, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ ٹریول نہ کریں ایران کے جو مندوبین ہیں یا یو ایس کے مندوبین ہیں, اور اس کے بجائے اس کو الیکٹرانکلی سائن کیا جائے. لیکن اب وہ گیپ بہت نیرو ہو چکا ہے. ایک اس کے خد و خال بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اس میں ایک ایگریمنٹ اس طرح سے ہے کہ جو تمام جو داخل ہونے والی جو جہاز جتنے بھی ہوں گے وہ ان کو ایران کے روٹ سے, دیٹ از نادرن روٹ سے جانا پڑے گا, اور واپسی کے اندر بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں سدرن روٹ جو کہ عمان کے کنارے سے لگتا ہے, لیکن اس کی خبر ایران کو دی جائے گی. اس میں ایک وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ اتنی بار اس پہ حملہ ہوا ایران کے اوپر کہ اب وہ نہیں چاہتا کہ یہ سمندر جو ان کا اپنا سمندر ہے, ایک ایسی گزرگاہ جو ان کی اپنی تاریخی طور پہ ہزارہ سال سے جب تک ایران ہے, اس کو استعمال کیا جائے اس پہ ہی حملے کے لیے. تو یہ بیسیکلی اس وجہ سے ہے. صرف ایک مسئلہ تھا اس کا ٹیکس سمجھ لیں یا چارجز سمجھ لیں, لیکن اس کو پھر تھوڑا سا پیکج یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ایران اس میں معاونت کرے گا یا اسسٹ کرے گا جہازوں کو گزرنے میں, تو اس پہ جو خرچہ آئے گا اس کو ایز اے ٹیکس کے طور پہ وصول کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ابھی تک جو لوازمات ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ کس طرح ہوگا, کیونکہ کچھ جگہ پہ ایسی بھی گزرگاہیں ہیں دنیا میں جہاں پہ والنٹری ہوتا ہے یا پھر ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس میں میرا اندازہ یہ ہے جو کہ خبروں سے نظر آ رہا ہے کہ جو بلک کارگو ہوگا یا آئل ہوگا اس پہ تو وہ شاید ٹیکس لیں گے, لیکن جو چھوٹے جہاز ہوں گے یا نارمل گزرگاہ ہے مسافروں کی یا کوئی اور ہیومنیٹیرین ہے یا غذا کی چیزیں ہیں شاید اس پہ نہ ہو. لیکن ایگریمنٹ انشاءاللہ ہونے کو ہے, ہو جائے گا انشاءاللہ, اور بادل جو تھے جنگ کے وہ ہٹ رہے ہیں. اچھا, باقی تو ہم بات چیت کرتے ہی رہیں گے ان مذاکرات کے حوالے سے, لیکن ایک اور پوائنٹ ابھی آپ نے کہا جو قیمتیں کم ہوئیں پیٹرولیم کی, پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں عالمی منڈی میں جو ہے وہ $80 سے بھی نیچے آ گئی, لیکن ہمارے پاکستان میں اس طرح کسی کنٹری میں نہیں ہوا, اتنی ہائی پرائسز ہوئی ہوں. تو یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں. تو یہ کیوں ہمارے ملک میں کیوں اس کا سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے؟ اتنی ہائی پرائسز جو کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, ہمارے ملک میں اتنی ہائی کیوں ہوئی؟ یہ کہانی پھر ہم کسی پروگرام میں کہ اندر میں ہماری کیا مسئلہ ہے. دیکھیے ہمارے ہاں گورننس میں نے تو ایک تیر سے دو شکار کرنے چاہے تھے. میں نے کہا چلے ساتھ میں یہ بھی آپ سے پوچھ لوں. I'll grant you. دیکھیے اس کا حل میں بتاتا ہوں کہ بیسیکلی گورننس کے مسئلے ہیں ہمارے, اور انرجی کی سپلائی چین کے مسئلے ہیں. بہت ساری جو اور حکومتیں ہیں وہ ایک فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اگلے 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ میں, کیونکہ ان کے پاس زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے, ان کے پاس زیادہ اسسمنٹ ہوتی ہے کہ دنیا کہاں کس طرف جا رہی ہے. اب اگر دنیا میں جو ہے, کیونکہ وہ تو اسپیکولیشن پہ چلتی ہے نا دنیا کی جو پیٹرول مارکیٹ ہے, اس میں بہت سارے انویسٹرز ہیں, مافیاز ہیں, اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں کہ وہ لوگ جو سینٹرز آف پاور جو ویسٹ میں ہے اس کے قریب ہے
ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ اپنے عوام کو ان کے دسترس پہ نہیں چھوڑ سکتے, ان کو آپ نے کوشچن دینا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری جو ہم لوگ تنخواہ دار موسٹلی طبقہ وہی ہے جو مڈل کلاس ہے, تو اس کو یا فارمر ہے جو جس نے ٹریکٹر میں ڈالنا ہے, اپنے ٹیوب ویل میں ڈالنا ہے پیٹرول یا ڈیزل, تو اس کو کم از کم 1 مہینے کا تو آپ کوشچن دیں نا بھائی, 30 ڈیز کا. تو میرا اپنا مشورہ یہ ہوگا, اگر میری کوئی بات سنتا ہے اور اس میں کوئی وزن ہے, کہ کم سے کم بھی 30 days should be a question for the people, کہ آپ 30 دن کا کوشچن دیں. اس میں اگر گورنمنٹ کو کچھ آگے بڑھ کے اپنے ٹیکس کم کرنے پڑتے, ٹیکس کم کر دینا بھائی. آپ لیوی ہے اتنی ساری, یہ اصل میں قیمت تو نہیں ہے, یہ تو بات ہزارہا بار کہی گئی جو انٹرنل ہمارے لوگ ہیں, عوام ہے. سو ناؤ ایز اے سٹیزن آئی مسٹ سے کہ جو لیوی ہے پیٹرول کے اوپر, اس کو ریشنلائز کیا جائے اور اسی کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی جائے کہ اگر بڑھ جاتی ہیں قیمتیں تو آپ اس کو بڑھا دیں, اگر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, لیکن 30 دن کا قید حکومت کے اوپر ہونا چاہیے. پھر ہم کہیں گے کہ جو یہ حکومت ہے باقی گزشتہ حکومتوں سے بہتر ہے کہ اس نے یہ ایک فار پلاننگ کی ہے اور عوام کو آگے رکھا ہے. پھر سب سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی حکومت کے پیٹرول کم کریں, خدا را اپنے اسکارٹ کم کریں, 20 گاڑیوں میں نہ گھومیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گاڑیوں کے حساب سے نکل کے پولیس کے حساب سے جی صاحب, آپ خود سابق سفیر رہے ہیں. نہیں, یہ بڑی ضروری نقطہ ہے جو سننا چاہیے عوام کو. جی اور گارڈز کے حصار سے نکل کے عوام کے محفوظ حصار میں آئے, وہ آپ کو حفاظت دیں گے. جی آپ خود بھی سابق سفیر رہے ہیں. یہ جو آپ نے گاڑیوں کی بات کی ہے, پروٹوکول کی بات کی ہے, اب اس پہ میں کیا کہوں. اینی ہو, ایران اور امریکہ کی مذاکرات کی ان کے درمیان بات ہو رہی تھی. اس ساری سچویشن میں آپ قطر کو اور عمان کو کس حیثیت سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ قطر بھی بہت زیادہ انوالو ہے, اور عمان کو دیکھیں تو اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایران جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اس کے ساتھ مذاکرات بھی, کیونکہ ایک حصہ جو ہے وہ عمان کی طرف بھی جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایران جو ہے بہت اچھے سے اس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. امریکہ کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی کانفلکٹس چل رہے ہیں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے عمان کو اور قطر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, یہ جو پروسیس ہے یہ بہت کمپریہنسو ہے. اس میں پاکستان از ڈیفینیٹلی لیڈنگ, قطر ان کے ساتھ ہے, عمان ان کے ساتھ ہے, سعودی عرب ہے, ٹرکیہ ہے, ایجپٹ ہے. اس میں بہت سارے, اور ایٹ دا بیک گراؤنڈ آپ کا چائنا بھی ہے, چونکہ چائنا کا میجر جو آئل ہے, ون آف دا میجر پورشن آف اٹس, آئی تھنک اباؤٹ مور دین 30-40% یہاں سے آتا ہے, GCC کنٹریز سے آتا ہے. ایران کا تو 80-90% جو ایکسپورٹ تھی وہ چائنا میں, اور وہ یہیں سے آتی تھی, وہ بھی بند ہے. لہٰذا ایک لحاظ سے there is a consensus among these countries, اور اس پروسیس کو جو پاکستان لیڈ کر رہا ہے امن کے لیے, اس میں پوری سپورٹ ہے, فلی سپورٹ ہے پورا. اس کے اندر ان کا ایک لحاظ سے ایک ہی صفحے پہ ہے, ایک ہی پیج پہ ہے, اور بڑی کلوز کوآرڈینیشن سے پاکستان کی فارن آفس, پاکستان کے جو ملٹری اور سیکورٹی انسٹیٹیوشن جو اس میں انوالو ہیں, اور خاص طور پر ہمیں کہنا پڑتا ہے یہی ریالٹی ہے کہ جو ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, ان کا بڑا کلیدی کردار ہے, کیونکہ ان کی کمیونیکیشن ڈائریکٹلی ود دا سینٹرز آف پاور ان ایران, ان قطر, ان USA, تو وہ بڑا ایک لحاظ سے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اوکے, اچھا, اس ساری سچویشن میں چائنا بھی بہت امپورٹنس رکھتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ چائنا اور رشیا کی جو سچویشن ہے وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے, لیکن چائنا کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو وہ سپورٹ کر رہا ہے ایران کو فلی, لیکن بظاہر جو ہے وہ اس طرح سے کوئی ابھی اس کے بیان یا اس کے اس طرح کا کوئی بیانات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, چائنا کا میں نے خود ذکر کیا. دیکھیں, چائنا بڑا اہم ایکٹر ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ابھی بھی ایک لحاظ سے سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ ہے, اور کمپیٹ کر رہا ہے ٹو بیکم بائی 2035-50 اٹ ول بی دی لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. اب لیکن اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکٹیولی, جس طرح امریکہ جنگوں میں دھکیل رہا ہوا ہے اس نے, اور اپنے ٹریلینس آف ڈالر خرچ کیے ہیں, وہ اس طرح نہیں کرنا چاہتا. وہ اس نے کہا بھی تھا ان کے لیڈر نے کہ شی نے کہ اٹ ول بی اے پیسفل رائز,
اور اب اسی کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور اب انہوں نے کم اپ وتھ ویری ویری گڈ آئیڈیاز کہ گلوبل گورننس انیشیٹو وہ کیا ہے کہ دیر از اے کلیکٹیو سیکورٹی. وہ یہ کہتا ہے بڑی انسان دوست اور دنیا دوست کانسیپٹ ہے کہ آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے سیکورٹی کو، کہ اگر آپ محفوظ ہیں تو پوری دنیا محفوظ ہے. نہیں، اگر آپ کی سیکورٹی سے انسیکورٹی ہوتی ہے تبدیل کسی اور ملک کے لیے، دیٹ از ناٹ سیکورٹی. تو وہ کہتے ہیں کہ انکلوسیو اور کلیکٹیو سیکورٹی ہونا چاہیے. اور یہ کانسیپٹ اگر آگے بڑھتا ہے جس میں تمام ممالک جو ہے دنیا کے وہ برابری سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ نہیں کہ چونکہ ایران کے پاس ان کی سسپیشن یہ ہے کہ نیوکلیئر ہے لہٰذا اس کو تباہ و برباد کر دو اور اس کو کہا جائے کہ ہماری سیکورٹی ہے. نو، اٹ کی ناٹ بی ڈن. اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو بھی جنگیں، اگر ہم باقی پرانی جنگوں کو چھوڑ دیں، گزشتہ 20-30 سال میں جو امریکہ نے جنگیں لڑی ہیں، ایٹ لیسٹ ان دی مڈل ایسٹ میں زیادہ تر لڑی گئی ہیں مسلمانوں کے خلاف. مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے اور انفارچونیٹلی شہید کیا گیا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. بالکل. تو اس نے کوئی سیکورٹی نہیں آئی نہ ان لوگوں کے لیے نہ دنیا کے لیے. اس کے بڑے ایگزامپل ہیں، سیریا ہے، عراق ہے، لیبنان ہے، لیبیا ہے. سو ایران کا بھی یہی لاجک ہم جب ڈسکس کرتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس سے سیکورٹی نہیں آئے گی. ایون اف امریکہ had completely defeated Iran, it would never have brought peace in the region, or peace for Israel or for America. The only peace can give you peace back. War will give you only war back. Indeed. یہ بڑا ہے. جنگ کا ہمیشہ نتیجہ جنگی ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جی، لہذا دنیا کو اب صرف اور صرف پیس کی بات، امن کی بات، انسانیت کی بات کرنی چاہیے. جی بالکل کرنی تو چاہیے، مگر یہ کچھ عناصر ہیں جو کہ پیس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. اچھا، ایک افواہ کہہ لیں یا ریومر کہہ لیں، ابھی یہ بھی خبر آئی کہ جی ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے پاس جنگی ہتھیار جو ہیں وہ ختم ہونے لگے ہیں، اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ نہیں، یہ کوئی ریورس نہیں تھے، یہ تو بڑی ان کی رپورٹس تھی جو کہ جرنلس نے دی تھی کہ چونکہ دیکھیے جو اسیمیٹریکل، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا کہ ایران کی جو وار اسٹریٹجی تھی کہ چونکہ اس کے پاس جہاز نہیں ہے، اس کے پاس جس طرح اسرائیل کے پاس یا جی سی سی کنٹریز کے پاس امبریلا ہے اگینسٹ میزائلز، پیٹریوٹ ہے، تھاڈ ہے، یہ وہ سسٹم ہے جو کہ آنے والے میزائل کو نیوٹرلائز کرتے ہیں یا آنے والے جہازوں کو ایک لحاظ سے دور ہٹاتے ہیں. نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اسمال ماڈرن قسم کے اور سستے قسم کے ڈرونز اور میزائل کا استعمال کیا ملا کے. تو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اگر ایک جو ڈرون جاتا ہے وہ $15,000 یا $20,000 کا ہے، وہاں سے وہ 1 ملین سے 4 ملین ڈالر کا ایک میزائل کرتے ہیں، تب جا کے وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں میزائل کو یا اس کے. تو یہ سیمیٹریکل وار ہے جو کہ ماڈرن وار ہے ایک لحاظ سے. اس جنگ میں ایران نے ایک نیا ڈاکٹرین بھی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایجاد کیا ہے کہ کس طرح سے بڑی قوت جو کہ ان سے 10 گنا 20 گنا بڑی ہے، اکانومی میں بھی، فوج میں بھی، اور پولیس پالیسی کے حوالے سے بھی، اور اثر کے لحاظ سے بھی دنیا میں، اس کے باوجود وہ کھڑے رہے اور پھر انہوں نے ایک لحاظ سے جنگ جیت لی ہے. یہ بات اب واضح ہو چکی ہے. تمام اینالسٹ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایٹ دا اسٹریٹجک لیول، ایٹ دی پرسپشن لیول اور تاریخ کے ثبوت کے حوالے سے ایران جنگ جیت چکے ہیں. اور یہی ٹرمپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، مگر یہی مسئلہ ٹرمپ کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ کس طرح سے اپنے اس شکست کو، جو کہ اپنی مس کیلکولیشن کی وجہ سے، کیونکہ اس نے جنگ امپوز کی ایران کے اوپر، ایران نے تو اپنی حفاظت کی، اپنے ملک کو بچایا، اپنے عوام کو بچایا جتنا وہ بچا سکتے تھے، اور میرے خیال ہے وہ اپنے کامیاب ہو گئے ہیں. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جنگیں بار بار ان پہ مسلط نہ کی جائیں. اس لیے وہ اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے امن کی بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ سسٹینیبل ہو، جو کہ بہت دن تک چلے، یہ نہیں کہ کل پرسوں پھر اس کو وائلیٹ کر کے پھر ان پہ حملہ کریں. لہٰذا ایک پائیدار امن کے لیے
وہ جستجو کر رہے ہیں اور پاکستان نے اس کا راستہ امن کا دکھایا ہے, اور جو ایم او یو ہے وہ سب سے بہترین ایگریمنٹ ہے, اور جس کا ذکر ان کے پریزیڈنٹ نے بھی کر دیا, ایران کے پزیشن نے, کہ آگے چل کے دس ول بی دی کارنر اسٹون آف آور فارن پالیسی, وچ از امیزنگ. وہ بہت اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا ہے کیونکہ ایران کے اندر بھی مختلف رائے ہیں وہاں پہ بھی, امن کے لحاظ سے, جنگ کے لحاظ سے. تو وہ ایک بہت پازیٹیو اس لیے ہے کہ پاکستان کی کاوشوں کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا اچھا ایگریمنٹ کروایا ہے پاکستان نے, تو اس کا اثر ظاہر ہے ایران پاکستان کوآپریشن کا ان دا لانگ رن بھی ہوگا. اچھا, اگر لیبنان کے حوالے سے بات کریں تو اسرائیل اور اس کے درمیان جو امریکی سرپرستی میں مذاکرات ہو رہے تھے, اس کا 7واں دور جو ہے وہ روم میں شروع ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ساتھ میں وہ اٹیک بھی کر رہا ہے, مذاکرات بھی چل رہے ہیں, اور وہ بھی امریکہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ بیسیکلی لبنان بڑا مشکل کنٹری ہے, بڑا کمپلیکس ہے. میں چونکہ وہاں سرو کر کے آیا ہوں, وہاں پاکستان سے ایمبیسی وہاں سیریا میں, اور ہم ساتھ ساتھ لبنان کو بھی دیکھا کرتے تھے. تو وہاں پہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے سوسائٹی انفارچونیٹلی. تو اب امریکہ اور اسرائیل کا یہ ہے کہ اس ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کو مزید اور ڈیوائڈ کیا جائے, اور یہی چیز حزب اللہ نے کہی ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں اسرائیل کا یہ کہ حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے جس طرح اس کو حماس کو کیا ہے. لیکن حزب اللہ جو ہے وہ obviously ایک آئیڈیالوجیکل بھی ملٹری الائنس ہے اس کی ایران کے ساتھ, تو انڈائریکٹلی وہ ایران کو جو ہے وہ ویک کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس سے اس کو کیا ملتا ہے, what is called strategic death ملتی ہے ایران کو. بالکل وہ حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کی بارڈر پہ ہو جاتا ہے, تو جب ایگریشن ہوتا ہے ایران کے اوپر تو وہاں سے بھی اس کو جواب ملتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اگر میں بھی ایران ہوں تو دس واٹ آئی ول ڈو. کہ ویسے تو تقریباً اس سے 1000 مائل دور ہے اسرائیل, یا 900 مائل دور ہے, لہٰذا اور بار بار آپ میزائل بھی نہیں پھینک سکتے. تو اس کے حوالے سے وہ ایک بیلنس آف ٹیرر جسے کہا جائے وہ کہا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ وہاں پہ مسلمانوں کو لبنان میں بڑا مسائل ہیں جن کا آپ ذکر کرنا مشکل ہوگا, نہ سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ حزب اللہ جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے اگینسٹ, کیونکہ وہ وہاں بہت بڑی بڑی ملیشیاز ہیں لبنان میں, کوئی کرسچن ملیشیاز ہیں, کوئی ڈروز ملیشیاز ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس لحاظ سے یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ڈیوائڈ کیا جائے لبنان کو, اس کی سوسائٹی کو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے ہوگا, اور ہوپ فلی یہ بھی اس طرف جائے گا قدم کہ خطے میں امن آئے, خطے میں سکون آئے, بلڈ شیڈ ختم ہو, اور اسرائیل کا جو یہ ہر روز لوگوں کو قتل کرنا ہے یہ پروسیس کس طرح سے اینڈ ہو جائے. جی, یہ اینڈ ہونا نیتن یاہو جب تک ہے تب تک تو مشکل ہی نظر آتا ہے. اچھا, اگر نیتن یاہو کی بات کریں تو اس کا بھی یہ بیان آیا کہ حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے تک اسرائیلی فوجیں جو ہیں غزہ میں ہی رہیں گی. غزہ کے تو میں کہتی ہوں وہ ایسے پیچھے پڑا ہے کہ ابھی تک ہم غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, آپ دیکھیں غذائی قلت وہاں پر ہے, ادویات وہاں نہیں پہنچ پا رہی, کس طرح سے لوگوں کی معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ غزہ تو بذات خود ایک بہت بڑا بھیانک چیپٹر ہے, باب ہے دنیا کی بے حسی کا, اور اسرائیل کی ظلم کا, اور اس کے ساتھ ہی جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ظلم کا, کہ کہاں پہ لکھا ہے, کہاں گئی morality, کہاں گئی اخلاقیات, کہاں گیا انٹرنیشنل قانون کہ آپ یو یوز فوڈ اینڈ میڈیسن ایز اے ویپن آف وار. ابھی جو کل میرے خیال آپ نے دیکھی ہوگی خبر کہ ایک میڈیکل سپلائی ڈپو تھا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو میڈیسن بھی نہ ملے جب وہ زخمی ہوں یا بیمار ہوں. بالکل, تو اس کو نشانہ بنایا گیا. یہ بذات خود اٹس اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. ناٹ اونلی آف کورس وار کرائم بھی ہے, لیکن اٹ از اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. اور ہمیں پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے ایک آلریڈی جو ہے وہ اس کے خلاف وارنٹس ہیں نتن یاہو کے خلاف, اور ون ڈے انشاءاللہ دنیا ول سی کہ اس کو ہتھکڑیاں پڑتی ہیں, وہ کھڑا ہوگا کٹہرے میں, اور اس کو انشاءاللہ ان جو جتنے مظالم اس نے ڈھائے ہیں مسکین غریب اور نہتے فلسطینیوں پہ, اس کی جواب دہی ہوگی اور اس کو سزا ملے گی انشاءاللہ.
جی بالکل. اچھا لاسٹ میں آپ سے پاکستان کی امیج کے حوالے سے بات کروں گی جو کہ بہت پازیٹیو پوری دنیا میں گلوبلی ہم نے دیکھا ابھر کر سامنے آیا. ابھی پاکستان کو آپ اس ساری سچویشن میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا رول پلے کر سکتا ہے وہ آگے, اور سیکنڈ یہ کہ ہمیں اپنے انٹرنل معاملات کو کتنا فکس کرنے کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے یہ جو ڈپلومیٹک جو آپ کی کامیابیاں ہیں یا آپ نے جو بڑا کریٹو کام کیا ہے, بڑا پازیٹیو کام کیا ہے امن کی طرف, اور ایک ڈپلومیٹک لحاظ سے آپ بڑے رسپیکٹفل اور بہت ایک لیڈر کے طور پہ ابھرے ہیں, اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے یہ تمام ڈپلومیٹک کامیابیوں کو اپنی اکنامک اسٹرینتھ کے لیے, کہ ان کنٹریز کے ساتھ جن کے آپ تعلقات آپ نے اور مزید ریسیٹ کیے ہیں, اچھے کیے ہیں, ان کو آپ استعمال کریں بہتری کے لیے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کل آئی تھنک یسٹرڈے اور ڈے بفور یسٹرڈے ایرانین کامرس منسٹر واز ہیئر, اور پاکستان اور ایران نے ایک پلان بنایا ہے کہ $10 بلین تک ہم جائیں گے. تو اپنے نیبرہڈ کو ہم بنائیں پروڈکٹیو. انڈیا کے ساتھ تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے جب تک کہ اس قسم کی گورنمنٹس وہاں تبدیل نہیں ہوتی, وہاں کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوتی پوری, وہ دیٹ ول ٹیک مینی ڈیکیڈز. تو کم از کم ایران ہے, افغانستان کو بھی ایک لحاظ سے ہمیں سیٹ کرنا چاہیے, حالانکہ وہاں کے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. تو اس لحاظ سے ایران چونکہ ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے تو اس کے ساتھ ہونے چاہیے. اس طرح GCC کنٹریز جنہوں نے آپ کی اسٹرینتھ دیکھ لی ہے, آپ کی سنسیریٹی دیکھ لی ہے, ان کے ساتھ مزید اور کوآپریشن کولیبریشن کریں. سعودی عرب کے ساتھ آپ نے ڈیفینس پیکٹ کیا ہے, اس کو مزید ٹرانسلیٹ کریں انٹو مور انویسٹمنٹ. اسی طرح سے کویت کے پاس بہت سارا ان کا جو ایک فنڈ ہے جو ساورن فنڈ سے کہتے ہیں $1 ٹریلین ہے, وہ دنیا پوری میں انویسٹ کرتے ہیں. ان سے کہیں کہ آئیں انویسٹ کریں, اور میرے خیال بات چیت چل بھی رہی ہے کہ وہاں پہ یہاں پاکستان میں وہ جو ہے وہ آئل ریفائنریز بھی لگائیں گے, اور آئل جو ہے وہ ریزرو یا ڈپوز بھی بنائیں گے جہاں پہ وہ اپنا اسٹریٹجک آئل رکھیں گے. تو یہ چیزیں ہماری ہونی چاہیے. آئی تھنک وی شوڈ لک فارورڈ ٹو انشاءاللہ برائٹر فیوچر فار پاکستان. انشاءاللہ جی, ہم سب اسی امید پر زندہ ہیں. GR بلوچ صاحب تھینک یو سو مچ. میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارا مین پرپس جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی ہے, اور دنیا میں بھی ہم امن ہی چاہتے ہیں. تھینکس اگین آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا انالیسس جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اللہ حافظ.